बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई बहस, नई कंट्रोवर्सी। आज 24 अगस्त है, दिन है पीर का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त चली गई है। कैदी चाह रहे हैं कि हमें निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए, हमें भी अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त दी जाए। अब इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए कि इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए, शिफा हॉस्पिटल में ले जाया जाए और वहाँ पर उनकी बहन भी मौजूद हों, उनके ज़ाती डॉक्टर भी हों। अब इस बुनियाद पर अडयाला जेल के कैदी आ रहे हैं। कोई कह रहा है 2 हैं, 3 हैं, इस तरह मुख्तलिफ तादाद में कैदियों की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रही हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, लिहाजा अब हमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए। अब जो हुकूमती हिमायती हैं वो इसको उठा रहे हैं कि देखें अब अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया गया है कि जी सबके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। लेकिन जवाब इसका ये है कि कितने कैदी हैं जो कम से कम 8 महीने से कैद तन्हाई में हों, कितने कैदी हैं कि जिनके साथ खान साहब जैसा सलूक हो रहा है, जिनकी उनके बेटों से भी बात नहीं कराई गई, कितने कैदी हैं कि उनकी हफ्तावार पिछले 8 महीने से मुलाकातें बंद हैं, फैमिली से मुलाकातें बंद हैं, कितने कैदी हैं कि जो इस जहनी कैफियत से 2-4 किए गए हैं कि अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको इस तरह के इलाज की ज़रूरत पड़ रही हो। दूसरा ये कि ये कैदी दरख्वास्त में ये भी कह दें कि हमें बरतानिया से इलाज की भी इजाज़त दी जाए, अगर हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए सहूलत दी जाए और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हम भी 4 हफ्ते का कहकर 4 साल तक ना आए, ये भी हर कैदी को सहूलत दी जाए। ये क्यों नहीं कहा जाता, ये मिसाल क्यों नहीं दी जा रही? तो लिहाजा अब ये बहस छिड़ चुकी है और दोनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल इस पर क्या जवाब देते हैं। क्या वो कहते हैं कि चूंकि जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है लिहाजा हम इनको भी सहूलत देते हैं, या वो कहेंगे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, नजरसानी की दरख्वास्त दायर की हुई है और इसी हवाले से की हुई है कि जी प्राइवेट इलाज नहीं हो सकता, ना ही इस तरह से फैमिली को मिलने की इजाज़त दी जा सकती है। तो ये भी नज़र आ रहा है कि ये सारा खेल इसीलिए है, इस बुनियाद पर है, दबाव में लाने के लिए है। लगता नहीं, अभी तक जो हालात बने हुए हैं इसमें लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा दबाव में इस लिहाज से आ जाएगी हुकूमत के कि जी ओहो ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फलां हो जाएगा। तो देखना ये है कि अब क्या होता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ के वकला और दीगर लोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि जी हमारी दरख्वास्त जल्द सुनी जाए, तौहीन अदालत की, कि खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, डॉक्टर्स का पैनल नहीं बना, उनके प्राइवेट उनके अपने ज़ाती मुआलिज को नहीं मिलने दिया गया, ये सब कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसको जल्द सुना जाए। तो रजिस्ट्रार ने यह कहा है कि जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चीफ जस्टिस याह्या खान साहब तक ये बात पहुँच जाएगी, वो मसरूफ़ हैं इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी, तो ये बात उन तक पहुंच जाएगी। अब उन पर है कि वो जल्द इसको लगाते ही नहीं लगाते। हो सकता है कि इसी हफ्ते ये लग जाए दरख्वास्त, और ये भी कि क्या उन्हीं जजेस के सामने लगेगी। अगर उन्हीं जजेस के सामने लगी तो फिर तो हुकूमत के लिए कहानी ख़त्म है, बहुत ज़्यादा मसला आ जाएगा हुकूमत के लिए। और अभी तक यही नज़र आ रहा है कि अब जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अब सुप्रीम कोर्ट से ये सरप्राइज़ है, दीगर सरप्राइजेस भी आ सकते हैं और इसी को रोकने के लिए हुकूमत अपनी चालें चल रही है, जिसमें से एक हमें ये नज़र आती है कि जनाब ये देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें आ गई हैं, अब इनका क्या करना है। ये देखें हम तो इसलिए पहले कह रहे थे कि क्या सबके साथ फिर यकसा सलूक करना चाहिए, सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए, इसलिए हम ये बातें कर रहे थे। अब दिलचस्प पहलू देखिए ज़रा, हुकूमत किस तरह उल्टे पाँव भाग रही है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं और वज़ीर मौसूफ कहते हैं इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स ले जाने का फ़ैसला चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद का था। ज़रा नोट कीजिएगा, हुकूमत को बताए बगैर या हुकूमत को कॉन्फ्रेंस में लिए बगैर, हुकूमत की इजाज़त के बगैर ही बस ये 2 लोग फैसले कर रहे थे, कमिश्नर और IG इस्लामाबाद, जो कि IG खुद मौजूद थे शिफा हॉस्पिटल। शायद वो कहेंगे जी हमने वहाँ जाकर देखा ऐसा माहौल नहीं था। वैसे डॉक्टर फैसल सुल्तान जा सकते थे, किसी को पता ही नहीं था कि इसमें खान है या फैसल सुल्तान है। सब ने ये रिपोर्ट किया कि खान साहब आ गए, खान साहब आ गए, खान साहब आ गए, कोई रुकावट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूर तो मीडिया था, तो फिर भी अब बहाना बनाया हुआ है और फिर ये कह रहे हैं जी IG और कमिश्नर ये उनका फैसला था। इन दोनों अफसरान ने फैसला किया शिफा इंटरनेशनल में सिक्योरिटी के हालात मौजू नहीं हैं तो इमरान खान को यहां ना लाया जाए। और दिलचस्प बात ये देखिए कि ये भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तक नहीं आ रहे। खबरें ज़रूर हैं कि तहरीक इंसाफ ने क्यों नहीं मोहसिन नकवी का नाम लिया, वज़ीर दाखिला का नाम लिया, क्यों दरख्वास्त में उनके खिलाफ नहीं गए, उनका नाम नहीं दिया। शहबाज शरीफ का दे दिया है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दे दिया है, वज़ीर इत्तलात व नशियात का दे दिया है अता तारड़ का, तो वज़ीर दाखिला का क्यों नहीं दिया? लेकिन वज़ीर दाखिला का तो जनाब आप भी नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं जी जो किया है कमिश्नर और IG ने किया है, ताकि इनसे पूछो तौहीन अदालत है तो इन्होंने किया है, हुकूमत पर ना आए।
لیکن ماضی میں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جب اس لیول پر اس طرح سے سپریم کورٹ کے احکامات کی صریحاً کھلی واضح کلیئر خلاف ورزی ہوگی تو پھر وہاں پر پرائم منسٹر بھی رسپانسبل ہے، وہ بھی توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کابینہ نہ کوئی وزیر، یہ بس لوکل کمشنر اور آئی جی نے فیصلہ کر دیا اور بس وہاں تک رہے۔ اب یہی آئی جی اور کمشنر ہیں جن کو کہ نوٹس شہباز شریف صاحب بھجوا چکے ہیں کہ تم نے وی آئی پی کلچر کو پروموٹ کیا، تم بگی میں بیٹھ گئے، یہ برا امپریشن گیا ہے، اور اپنی بھتیجے کو کچھ نہیں کہا جو 11 ارب روپے کا جہاز لے چکی ہیں۔ ہر جگہ ان کے اشتہارات ہیں، اس پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، سرکاری ڈپارٹمنٹ، وہاں تزئین و آرائش ہو رہی ہے، ان کے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، ایل ڈی اے کے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی مریم صاحبہ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پر مریم صاحبہ کی تصویر، ہر جگہ تصویر، ریڈیو پر مریم صاحبہ کی تصویر، بینرز پر وہاں ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کو تشہیر، یہ وی آئی پی کلچر نظر نہیں آتا۔ تو یہاں بھی انہوں نے آئی جی اور کمشنر پر ڈال دیا کہ جو کیا ہے انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ بحث ہو رہی ہے اس پر، انصار عباسی صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے اندر بحث ہے کہ توہین عدالت کے معاملے میں درخواست وزیر داخلہ کو کیوں نکالا، پارٹی کے اندر اور باہر بحث ہو رہی ہے۔ اس میں ابھی تک جو موقف آیا وہ یہ ہے کہ وکلاء نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، وکلاء کو جو لگا بہتر انہوں نے یہ کر دیا۔ اگر کسی سٹیج پر یہ بات سامنے آئی کہ اس میں وزیر داخلہ بھی انوالو ہیں کہ خان صاحب کا علاج انہوں نے نہیں ہونے دیا، تو ان کو بھی پارٹی بنا دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ حکومت آ کر کہہ سکتی ہے کہ جی ڈیسیجن تو سارے وزیر داخلہ لے رہے تھے، جو کیا ہے انہوں نے کیا ہے، ہم نے تو ان کی ایڈوائس پر عمل کیا ہے، اور انہی کے نیچے دونوں افسران ہیں، کمشنر بھی اور ساتھ آئی جی بھی، تو انہوں نے کیا ہے تو ان کو ڈالیں۔ آپ کہہ دیں درخواست میں جو آپ لے کر گئے ہیں نظر ثانی کی درخواست، اس میں جب بحث ہوگی تو لے لیجئے گا موقف۔ لیکن یہاں تو طارق فضل چودھری پہلے گر گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بھی نام نہیں لیا، انہوں نے کہا یہاں تک۔ لیکن یہاں تک کا بھی مطلب ہے کہ اگر بات جائے تو ادھر جائے، کیونکہ اب یہ دو کیمپس بنتے نظر آ رہے ہیں، شہباز کیمپ اور محسن کیمپ، کیونکہ تحریک انصاف کو یہ یقین ہے کہ محسن نقوی صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر اور محسن نقوی مسلسل رابطے میں تھے، اور انہی کی کوششوں سے بات چیت جس طرح سے آگے بڑھی تو معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ خان صاحب کو علاج کی صورت مل جائے، اور یہ بھی ذرائع سے خبر آئی کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ چلے جائیے گا، عدالت چلے جائیے گا۔ تو پھر ان کو بیرسٹر گوہر کو یقین آیا کہ اچھا عدالتی راستے سے، تو یہ تو خان صاحب بھی کہتے ہیں، یہ تو پبلک میں بھی یہی نظر آئے گا کہ ہم نے عدالتی راستہ اختیار کیا ہے، اور جو بھی ہوا ہے عدالت سے ہوا ہے، کوئی ڈیل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو لہٰذا محسن نقوی تو آخری وقت تک اس بارے میں لا علم تھے کہ جی شفا نہیں لے کر جا رہے، یہ بات آ رہی ہے۔ دوسرا یہ پلی لی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ محسن نقوی نے تو کسی بھی طرح سے کسی بھی لیول پر توہین عدالت کے حوالے سے بیان دیا ہی نہیں کہ جی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، سرکاری ہاسپٹل میں علاج ہونا چاہیے تھا، یا انہوں نے کہا ہو کہ ہم بالکل منون عمل کریں گے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم عمل بالکل کریں گے، مکمل کریں گے، اور نہیں کرنے دیا، نہیں کیا، ان کو شامل کیا ہے، یا جنہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ درست نہیں ہے، ان کو ہم نے اس درخواست میں شامل کیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کا موقف ہے۔ بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا محسن نقوی بیرسٹر گوہر مذاکرات مزید آگے چلتے ہیں، آگے اور بات ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک زیادہ تر یہی امکانات ہیں کہ ہر صورت 27 ستمبر سے پہلے بلکہ 15 ستمبر سے پہلے، کیونکہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس وقت تک لوگ موٹیویٹ ہو چکے ہوں گے، اسٹریٹ موومنٹ چل چکی ہوگی، تو ایک ہوتا ہے نا ایک ریئیکشن لوگوں میں جا چکا ہوگا، چاہے وہ لانگ مارچ کے لیے نکلیں، اس کے بعد کال آف کریں گے اگر کہ جی نہ کریں لانگ مارچ، تو زیادہ تحریک انصاف کے لیے بدنامی ہوگی کہ جی ہم بالکل تیار تھے، اور یہ کیا صرف اس لیے کہ جی خان صاحب کا علاج شروع ہو گیا ہے تو ان کا حق تھا، اب تو ہم تیار ہیں، اب تو رہائی کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی، لیکن مین مجھے یہ نظر آتی ہے کہ 15 ستمبر ایک ڈیڈ لائن سی ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب کو شفا ہاسپٹل منتقل کرنا چاہیے، کرنا ہوگا، ورنہ پھر ٹکراؤ ہے اور پھر کوئی فائدہ نہیں، وہی جو ہم 4.5 سال میں دیکھ رہے ہیں وہ اور زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اور زیادہ خرابی کی طرف جائے گا، اور اس میں مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ حکومت کا لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے، اور لٹ عوام رہے ہیں۔ شہری 1 لیٹر پیٹرول پر 130 روپے 75 پیسے ٹیکس اور مارجنز ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ جو ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل پر کتنا مارجن لیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا جی پیٹرولیم ڈیلرز کا مارجن بڑھا دیں، انہوں نے ہڑتال کی دھمکی دے دی تھی کہ جی ہم 15 اگست سے پیٹرول دینا بند کر دیں گے، پیٹرول پمپ مالکان، پیٹرولیم ڈیلرز، اور حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا مارجن 10 روپے کر دیتے ہیں، مزے کریں جی۔ اب 10 روپے ان کے بھی دے رہے ہیں، اور کس سے لے رہے ہیں؟ قوم سے لے رہے ہیں۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی اصل قیمتوں کے اوپر شہری بڑھتے بھاری اضافی بوجھ کی زد میں آ چکے ہیں۔ 1 لیٹر پیٹرول پر
مجموعی طور پر 130 روپے 75 پیسے یعنی تقریباً 131 روپے تو ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں سے 100 روپیہ کم کر دیں تو کتنا فرق پڑ جائے گا یہ ٹیکسز اور مارجن سے۔ 1 لیٹر سپیڈ ہائی سپیڈ ڈیزل پر 122 روپے 47 پیسے لیوی ٹیکس اور مارجن ادا کرنے پر لوگ مجبور ہیں۔ ڈیزل کی بنیادی لاگت 245 روپے 82 پیسے ہے، جبکہ اس کی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہے۔ ڈیزل پر مجموعی طور پر 122 روپے 47 پیسے کی لیوی ٹیکسز اور مختلف مارجنز وصول کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے دونوں 100 سے اوپر مارجن ہے، اس میں سے کتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ سارا نہ بھی دیں، آدھا بھی دے دیں تو آپ دیکھیے کتنا فرق پڑے گا۔ اور دیا ہے، کئی ممالک نے یہی کیا ہے۔ بھائی قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو صرف پاکستان کے لیے بڑھ رہی تھیں، خطے میں دنیا میں جتنی قیمتیں ہمارے لیے بڑھی ہیں کسی کے لیے نہیں بڑھی۔ اور یہ اس وقت حال تھا جب جنگ میں سے کسی اور کے جہاز اس طرح نہیں گزر رہے تھے، چند جہاز جو گزرتے تھے کسی ملک کے تو اس میں پاکستان شامل تھا، 1-2 جیسے چائنا کا نام لے لیا جاتا تھا کسی کا، تو پاکستان کے لیے جو جہاز تھے پیٹرول کے وہ جا رہے تھے، پھر بھی یہ حالت ہے، یہ حال ہے۔ پھر انہوں نے تو پیسہ اتنا بنایا اور فخر سے کہتے ہیں ہم نے 100 ارب روپیہ IMF کے ٹارگٹ سے زیادہ اکٹھا کر لیا۔ اچھا یہ ٹارگٹ پورا کر لیا ہے، جو IMF کے ریفارم کے ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں کیے، میرا خیال 19 تھے۔ اور احسن اقبال صاحب بہت بات کرتے ہیں 2047 کا ویژن آ گیا ہے، 10 سال ہمیں دے دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، زیادہ تر شاید ان کی وزارت نے پورے کرنے تھے، وہ پورے ہی نہیں ہوئے۔ لیکن یہ ہم نے کر کے دکھا دیا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی یا ٹیکسز پیٹرول سے ہم نے 100 ارب روپیہ مزید اکٹھے کر لیے۔ IMF کا ٹارگٹ بھی بہت زیادہ تھا، ہم نے اس سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کر دیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کر امیروں سے، شرافیہ سے، مافیا سے ٹیکسز لیں۔ ہم نے تو شوگر والوں کو بینیفٹ دینے ہوتے ہیں ہم نے یہاں پر، کیونکہ اپنے کاروبار سے جڑے ہیں۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی ہے، ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے یہ ایک نیا طریقہ اپنایا کہ ڈرون کے ذریعے انہوں نے حملے شروع کر دیے ہماری فورسز پر یا تنصیبات پر۔ تو اس کے لیے احتیاطاً یہ کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ اس کی توسیع کی گئی ہے۔ کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی ہے۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے تحت آؤٹ ڈور ڈرون اڑانے پر پابندی میں 30 روز کی توسیع کر دی ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کی محدود استعمال کی اجازت ہوگی۔ اندرونی تقریبات میں ڈرون کو محفوظ استعمال کی ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ اور اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ پابندی سے مستثنیٰ ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیف ڈرون یوزیج کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ زرعی، آبپاشی اور تحقیقاتی مقاصد کے لیے ڈرون کے محفوظ استعمال کی تحریری اجازت ضلعی سیف ڈرون یوزیج کمیٹی سے لی جا سکے، کیونکہ آپ دیکھیے نا جب سیلاب آ رہا ہے، دیگر مسائل ہیں تو ڈرون بڑا اہم ہو جاتا ہے سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے میں، تو اس لیے اس میں استثناء ہے۔ لیکن حالات ہمارے دیکھیں کہ ابھی تک نارمل نہیں ہو سکے، آئے دن ہم دہشت گردی کے واقعات دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، اور اس پر جن کی حکومت ہے تحریک انصاف وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پر بہت زیادہ اب ایگریسو بیانات دے رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں اپوزیشن میں اکٹھی ہوتے ہوئے، اب جس طرح 6 بجے اکٹھے بھی ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ احتجاج میں بھی یہ اکٹھے ہوں گے، یہ بھی یقین دہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور پھر حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا جب فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف، آپ سوچیے فضل الرحمان صاحب کی بھی اسٹریٹ پاور ہے اور ان کے ساتھ مدارس کے طلبہ ہیں، اس طرح تحریک انصاف کو اتنی مار پڑ چکی، اتنی مار کے وہ بڑے سخت جان بھی ہو گئے ہیں، کچھ نہ کچھ لوگ پھر بھی نکلتے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے گا۔ پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی نئے صوبے نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ دیکھ لیں سندھ میں احتجاج شروع ہو گیا ہے، بڑا مسئلہ ہے، ہمیں بھی لوگ برا برا کہہ رہے ہیں، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے تو کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ 28ویں ترمیم کا مین مقصد ہی تھا، باقی لا کر کیا کر رہی ہیں ایسے ہی، تو اصل تو تھا ہی کام نئے صوبوں کا، وہ اب ڈیلے ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے پیغام بھجوا دیے ہیں کہ میں استعفیٰ تو دے سکتا ہوں، مجھے زبردستی آپ نکال دیں، جو کرنا کر لیں، نئے صوبے ہم نہیں سندھ میں بننے دیں گے۔ اور اگر سندھ میں نئے صوبے نہیں بنتے تو پھر باقی صوبوں میں بنانے کا کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں ہوگا، مقصد حاصل نہیں ہوگا، ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس میں بہت سے مسائل ہیں کہ سینٹ میں پھر باقی صوبے جو بنے ہوں گے ان کی ایکول سیٹس ہوں گی، تو سندھ کی پھر اس طرح سے نہیں ہوں گی، جہاں جہاں صوبے بن جائیں گے ان کے لیے اور طرح سے معاملات آئیں گے۔ لیکن نون لیگ جو اندر سے تیار نہیں ہے، کوئی ان کے بڑے رہنما نواز شریف، مریم نواز صاحبہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، ایک ولنگنس ہوتی ہے نا جی ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، جی بالکل کریں گے، ہم لا رہے ہیں قرارداد، ہم یہ کرنے لگے، فلاں کرنے لگے، لیکن بیان کیا حد تک کہ جی ہم تو بیوی بچے ہیں، جو حکم سرکار۔ تو طارق فضل چودھری صاحب نے تو گھٹنے ٹیک دیے ہیں، جو کہا جائے گا کریں گے۔
اگر نئے صوبے پاکستان کے مفاد میں ہیں تو ضرور بننے چاہیے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری. یہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ مسلسل ٹیلی ویژنز پر پروگرام ہو رہے ہیں. ابھی حالیہ جس پروگرام میں انہوں نے کہا ہے وہ ARY پر مالک صاحب کنڈکٹ کر رہے تھے. تو ایک تسلسل نظر آ رہا ہے اس طرح کی ڈیبیٹس کا. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, کابینہ میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, میڈیا میں ہو رہی ہے, سیمینارز میں ہو رہی ہے, بیانات کی حد تک ہو رہی ہے. یہ کب تک جاری رہے گی؟ ابھی تو لگتا ہے کہ کچھ عرصہ یہی سلسلہ جاری رہنا ہے, اور جو ڈیڈ لائن ہے تب تک نئے صوبے نہیں بنتے, وہ اکتوبر ہے جو بھی ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ریئیکشن کیا آتا ہے. ابھی تو ایک پریشر بلڈنگ ہی ہے نا, کس حد تک جاتے ہیں. تو ابھی بس وہیں تک ہے کام. تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. حامد میر صاحب نے آج کالم لکھا ہے اور اس میں انہوں نے حماقتیں گنوائی ہیں, مزید حماقتیں عنوان لکھا ہے. اور اس کے جو اہم ترین پوائنٹس ہیں اس میں حامد میر صاحب کہتے ہیں حکومت کی حماقتیں جاری ہیں. اپوزیشن نے ریاستی اداروں سے ٹکرانے کی بجائے صرف مسلم لیگ نون سے ٹکرانے کی پالیسی پر جمہوری اور آئینی طریقے سے عمل کیا تو حکومت کی مزید حماقتیں کسی نہ کسی کو اڈیالہ کے زندان حماقت میں پہنچا دیں گی. بہتر ہے مزید حماقتیں مت کریں. یعنی حامد میر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی باری آ رہی ہے اب اڈیالہ جیل جانے کی. اندازہ لگائیے کہ یہ حماقتیں ایسے کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی حماقتیں اور پھر مزید حماقتیں مولانا فضل الرحمان کے بعد بلاول کو بھی تحریک انصاف کی طرف دھکیل رہی ہیں. پنجاب حکومت نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت 3 ماہ کے لیے راولپنڈی میں فوج تعینات کر دی ہے. اس فیصلے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن کا ریاستی اداروں سے محاذرائی نہ کرنے کا فیصلہ کتنا اہم ہے. تو جس طرح سہیل آفریدی اب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں, یہ تو نواز شریف, شہباز شریف, منی نواز نے خان صاحب کا علاج نہیں ہونے دیا. ہر حکومت ان عدالتوں کو فتح کرنے کے خواب دیکھتی ہے, کبھی سپریم کورٹ پر حملہ کر دیتی ہے, کبھی آئینی ترمیم سے اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرنے کی صحیح کرتی ہے. اس خواب کے پیچھے دوڑنے والے کئی حکمران اقتدار کے گھوڑے سے گر کر اپنی ہڈیاں توڑوا چکے, لیکن اپنی پرانی حماقتوں سے سبق سیکھنا توہین سیاست سمجھتے ہیں. یہ جناب بات حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں. ایک واقعہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے, سرحد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں باوردی فوجی آفیسر آ گئے, انہوں نے وہاں پر ہوائی فائرنگ کی, وہ جھگڑا ہوا, پھر پولیس آئی. اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں اب قانونی طور پر آگے بڑھا جا رہا ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا. ماضی میں اس طرح سے دیکھا ہے کیونکہ یہ کوئی جھگڑا تھا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا, بچے طلبہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے حق میں احتجاج کر رہے تھے, اور کوئی خاتون جو HR ڈپارٹمنٹ سے تھیں وہ ان فوجی آفیسر کی عزیزہ تھیں, اور شاید پھر وہ جھگڑا بڑا, 1 مہینے سے معاملہ چل رہا تھا. پھر یہ اس چکر میں یہاں پر آئے, وہاں پر کوئی تو میں بحث ہو گئی. پھر انہوں نے پہلے طلبہ پر کوئی تشدد کیا, پھر طلبہ اکٹھے ہو گئے, اور پھر جھگڑا بڑھ گیا. انہوں نے پستول نکال لی اور ایسے جیسے فائر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, وہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے. تو یہ اس وقت وائرل فوٹیج ہے, پولیس بھی وہاں پر آ گئی. تو اب لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا, کیونکہ فوج کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, اور اس میں کسی طرح سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پبلک پلیس پر, کالج, یونیورسٹی میں جا کر باوردی طور پر جائیں جب آپ کو کوئی اس بارے میں کوئی ٹاسک نہیں ملا ہوا, کچھ بھی نہیں, اور کوئی ذاتی معاملہ ہے جو بھی ہے جس لیول کا بھی ہے, اور جا کر اس طرح سے کر رہے ہوں. تو اب یہ اس وقت سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پر, اور اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. آخر میں جی خبر ہے جمائمہ گولڈ سمتھ, خان صاحب کی سابق اہلیہ, خان صاحب کے دونوں بیٹوں کی والدہ, وہ کہتی ہیں کہ پرائم منسٹر کو ٹیگ کر کے اور فارن منسٹر کو ٹیگ کر کے کہ ہاؤ مچ لانگر ول برٹن ریمین سائلنٹ, کتنا عرصہ برطانیہ خاموش رہے گا. فار 3 years the father of my sons and Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has been brutally penalized by his political opponents in a personal vendetta. اور پھر انہوں نے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور دیگر سارے لوگوں کے نام لکھ کر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس کی اچیومنٹس کیا ہیں اور کس طرح اس کو تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اس پر ٹارچر ہو رہا ہے. تو کب تک برطانوی حکومت اس پر خاموش رہے گی؟ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اس پر بات کرنی چاہیے. یہ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کی ہے. تو خان صاحب کے لیے اوورسیز پاکستانی ہوں وہ آواز اٹھاتے ہیں, پاکستان میں لوگ نکلتے ہیں, ان کی سابق اہلیہ گاہے بگاہے اس پر بات کرتی رہتی ہیں, ان کے بیٹے اس پر بات کرتے رہتے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے انٹرنیشنل پریشر کچھ بن سکے, جو کہ ابھی تک نہیں بن پایا. ہاں, انسانی حقوق کی تنظیمیں بات کر چکے ہیں, اقوام متحدہ کے لیول پر بات ہو چکی ہے, پارلیمنٹس میں مختلف, آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ, ان کی پارلیمنٹس میں, ان کے پارلیمنٹرین کے ذریعے بات ہو چکی ہے, لیکن کوئی ایسا پریشر حکومت پر نہیں آیا جو حکومت کو مجبور کرے کہ جی خان صاحب کے ساتھ انسانی حقوق کی بنیادوں پر کچھ کیا جائے یا